जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। ये दुआ जो है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर वो काम कर लें जो आपको राज़ी करने वाला हो, जो आप जिससे आप मोहब्बत करते हो। दुआ बहुत करामत चीज़ है। वो आपके बंद रास्ते खोल देती है और आपके लिए आसानियाँ कर देती है। जो चीज़ें आपके पास या तो वसाइल हो ही ना, कोई वसीला नहीं, कोई समझ आ रही है कि कोई रिसोर्स नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि किधर से काम होगा, दुआ उस काम को भी खोल देती है और रिसोर्सेज़ को पैदा कर देता है अल्लाह ताला। जो चीज़ आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होती, वो चीज़ हो जाती है। और वो आप करने के काबिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपकी एबिलिटीज़ में इज़ाफ़ा कर देता है, आपकी इंटेलिजेंस में इज़ाफ़ा कर देता है, आपकी रिज़्क में इज़ाफ़ा कर देता है, जो पैसे की सूरत में भी हो। सुभान अल्लाह, दुआ करना, ना इसमें हमारा पैसा लगता है, ना कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। हाँ, दिल का ज़ोर चाहिए कि दिल बिल्कुल बेचैन होके तड़प के माँगे और जितनी तड़प उसमें होती है, उतनी जल्दी दुआ कबूल होती है। जितनी दुआ में ठंडा-मीठा आप रहते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, ना दिल में कोई हलचल हुई, ना कोई तड़प, ना कोई आवाज़ में इमोशंस। तो आप सोचें कि इस दुआ में और उस दुआ में जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें आपके आँसू बहते जाते हैं और आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप रो रहे हैं। उस दुआ में और उस दुआ में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। उसकी तासीर में भी फ़र्क है। तो जब आप सुबह-शाम की दुआएँ भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो दिल से सोचा करें। इसको एक रूटीन और रोबोट की तरह ये नहीं करना कि याद है, मैं अक्सर बेशतर अपने आप को देखती हूँ। ये मैं किसी को क्या कहूँ कि मुझे पता होता है कि ये वाली दुआ इस पेज के फर्स्ट दुआ ये है। मुझे अब वो यानी जैसे आप मेमोराइज़ करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि पहली दुआ ये, दूसरी ये। तो कभी मैं पढ़ रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ, ये मैं क्या कह रही हूँ? आई नीड टू थिंक, मैं क्या माँग रही हूँ अल्लाह ताला से? अच्छा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उश्हिदुका, अल्लाह मैं आपको गवाह ठहरा रही हूँ। कितना मज़े की बात है, अल्लाह ताला आपको गवाह ठहरा रही हूँ, इसका मतलब है सबसे बड़ा गवाह क़यामत के दिन मेरा रब होगा। अच्छा, अल्लाहुम्मा इन्नी उश्हिदुका व उश्हिदु हमलत अर्शिका, अल्लाह ताला आपके जो अर्श के उठाने वाले हामिलीन अर्श हैं, फरिश्ते सबसे बड़े ह्यूज, जो मोमिनों के लिए दुआएँ करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उनको भी मैं गवाह ठहराती हूँ। अच्छा, और हमलत अर्शिका व मलाइकातिका, और सारे के सारे तेरे फरिश्ते, व जमीअ खल्क़िका, और सारी तेरी मखलूक। अब मैं कोई गिन सकती हूँ उस मखलूक को? मुझे कितने ज़्यादा विटनेसेस चाहिए होंगे क़यामत के दिन? बहुत ज़्यादा। जितने मेरे पास हो सकेंगे ना, मैं उतने जमा करूँगी, अपने हक़ में विटनेसेस। व जमीअ खल्क़िका अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक। अल्लाह आप एक हैं, आपका कोई शरीक नहीं। मैं ये गवाही दे रही हूँ और ये सारे लोग मेरे गवाह हैं। ये सारी मखलूक़ात मेरी गवाह हैं और आप भी मेरे गवाह रहिएगा। बहुत बड़ी बात है, जो आप अल्लाह ताला से कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ, एक दफ़ा भी दिल से अगर हम कह लें, तो क़यामत के दिन अगर ये सब चीज़ें हमारे हक़ में हो जाएँ, तो वाह-वाही हो जाए हमारी। लेकिन बात सारी ये है कि दुआ माँगते वक़्त भी हम अ, बेहिस से होते हैं, बेहिस। वो नहीं होना चाहिए ना। अगर हम अपनी दुआओं को ही फिक्स कर लें ना, तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी चेंजेज़ आ जाएँ और हम अपनी ज़िंदगियों को एन्जॉय करने लग जाएँ। हमें ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। हुँ? तो अ, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम खैर-ख़्वाही का पढ़ रहे हैं चैप्टर, और खैर-ख़्वाही को अरबी में नसीहा कहते हैं, ठीक है? वो नसीहत जिसको अक्सर व बेशतर आप सुनते हैं, मुझे नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने काम से काम रखिए, मुझे नसीहत करे भी ना कोई और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है?
مجھے آپ کی خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. I don't want any well wishers in my life. Is that a good thing to say? ویسے تو ہم ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں, آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں, آپ ہمیں یہ کریں, آپ وہ کریں, ہر وقت لوگوں کی چاہت ہم کو ہوتی ہے. لیکن ہم نے نصیحت کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کرنا, کسی کی بھلائی چاہنا. تو اگر کوئی میری بھلائی چاہ رہا ہوگا تو میں کیا اس کو کہوں گی کہ نو آئی ڈونٹ نیڈ اٹ؟ میں کہوں گی تھینک یو, جزاک اللہ خیرن, بہت اچھا کیا جو آپ نے میری بھلائی کی, میرے لیے بھلائی چاہی. ہاؤ کین آئی تھینک یو؟ آئی کینٹ ایون تھینک یو فار دس. تو پچھلی دفعہ جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے وہ کیا تھی کہ الدین النصیحہ, دین تو سراسر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے, دوسرے کا بھلا چاہنا ہے, بھلا چاہنا اس کا مطلب ہے, دین کا مطلب ہے بھلا چاہنا. تو پوچھا گیا, صحابہ نے کہا کہ لمن, کس کے لیے بھلا چاہنا, کس کی خیر خواہی کرنا؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم, کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کرنا. اور ہم یہ پہلے پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی ہم سے کوئی چیز نہیں چاہیے, لیکن اخلاص کا معنی ہے یہاں پر اللہ کے لیے خالص ہو جانا. ہر چیز کو اللہ کی عبادت, لوگوں کے لیے بھلا کچھ بھی کر رہے ہیں, کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. تو جب ہم ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں گے اور اللہ کے لیے کریں گے تو وہ اللہ کا اخلاص ہو جائے گا, اللہ کے لیے اخلاص ہو جائے گا, یعنی خالص, پاک, پیورلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر خیر خواہی لکتابہ ہی, اس کی کتاب کے لیے. اب ہم نا قرآن کو ایک کتاب ہی سمجھتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ خود باتیں کہی ہیں. اگر ہم یہ سوچیں نا تو ایک دم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ واٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ دور پہ گئے تھے, سب سے الگ تھلگ ہو کے. اور اللہ کا کلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچا تھا, یعنی اٹ واز, وحی کا آنا کتنا مشکل تھا, کتنا بوجھ پڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کوئی یہ آسان بات تو نہیں تھی اس چیز کو لینا اور پھر اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا, پھر اس کو آگے تک پہنچانا, لوگوں کو پڑھنا سکھانا, اس کے مطلب سمجھانا, ان کا تزکیہ کر کے اس کتاب کی تعلیمات کو ان کے دل کے اندر سجا کے ڈالنے کی کوشش کرنا اللہ کی مدد سے. اٹ وازنٹ ایزی. لیکن ہمارے لیے قرآن کتنے آسانی سے اویلیبل ہے, اللہ کا کلام ہے, ہر جگہ پہ پڑا ہوا ہے گھر میں, آپ کسی بھی وقت اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. یہ کس قدر, یہ اگر آپ سوچنے لگ جائے تو یا اللہ یہ کتنا کنوینئنٹ اور کتنا ایزی ٹو اپروچ کہ میں اپنے رب کی بات سن سکتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتی ہوں. اللہ کی کتاب, اللہ کی گائیڈنس میرے پاس موجود ہے, مجھے زندگی میں کوئی مسئلہ ہو میں اس کو کھولوں, مجھے ہدایت مل جائے گی, مجھے راستہ بتا دے گا. دیکھیں کچھ لوگوں سے آپ کچھ پوچھتے ہیں نا تو آپ کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کبھی کبھی آپ کو غلط مشورہ بھی دے دیتے ہیں حسد میں, جیلسی میں آ کے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے لیے اتاری گئی ہے, کسٹم میڈ ہے. اینڈ the معجزہ is, the miracle is that it fits all. ہر بندے کے اوپر یہ اپلائی ہو سکتی ہے. تو پھر ہمارا کیا ہوگی خیر خواہی کتاب کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی قدر و قیمت کو سمجھیں. It's not an extra thing in our lives. It is the most important thing in our life. یہ وہ نہیں کہ اچھا ٹائم بچ گیا تو میں دیکھوں گی. ساری زندگی آپ دیکھیں, سبحان اللہ, میں
واقعی اس بات میں حیران، یہ نہیں کہ میں کسی اور پہ حیران، میں اپنے اوپر بھی حیران ہوتی ہوں کہ اتنی زندگی گزار کے اور پھر اس کتاب کو پڑھنا، حالانکہ یہ بیسک چیز ہے، یہ سب سے پہلے آنی چاہیے، اور پھر زندگی کے اندر بندہ قدم رکھے اور آپ دیکھیں گے ہر چیز آپ کے لیے کتنی کرسٹل کلیئر ہو جائے گی. ہم اپنے بچوں کے لیے بھی مطلب یہ سمجھتے کہ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، جب باقی دنیا کے سارے کام کر لیں گے نا تو پھر اس کی طرف آئیں گے، پھر دیکھیں گے اگر ٹائم بچا تو پھر قرآن پڑھیں گے یا قرآن ان کو سمجھائیں گے. حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ملنی چاہیے. ہم نے ایک دفعہ بچوں کو سمر اسکول کرایا تھا، اور اس کے بیچ میں یہ جو سائنٹسٹ تھے، آئی ڈونٹ نو ویکینڈ اسکول تھا کہ سمر اسکول تھا، اس میں سارے سائنٹسٹ کے بارے میں تھا جو مسلمان گزرے. ان میں سب تھنکرز اور سب جو تھے انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا تھا. موسٹلی قرآن حفظ کیا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ناظرہ فنش کر لیا. یعنی اگر آپ دیکھیں گے ان کے تو ان کی زندگی میں سب سے پہلے قرآن تھا. تو اس کتاب کو صرف کتاب نہ سمجھے، دس از سچ اے بگ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس کے ساتھ سنسیئرٹی کیسے ہم شو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے مقصد کو پہچانیں، یہ کس لیے آئی ہے. اصل میں یہ کس لیے آئی ہے؟ ہماری خیر خواہی کے لیے آئی ہے، ہماری ہی خیر خواہی کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے. تو اس کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی کو شو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پوری کوشش کریں کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا امپورٹنٹ حصہ سمجھیں. ہر روز کا، ہر صبح کی تلاوت کو کبھی بھی نہ بھولیں. تھوڑا سا ٹائم رکھیں، تھنکنگ ٹائم، جس میں آپ غور فکر کریں، اپنے ساتھ ریلیٹ کریں، سمجھیں کہ یہ کس کس چیز میں مجھے فائدہ دے گا. یہ مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، یہ مجھے قبر میں بھی فائدہ دے گا. قبر میں انسان کی صورت میں آ جائے گا، قیامت کے دن آ جائے گا اور حجت کرے گا، نہیں نہیں اس کو بخش دے، نہیں نہیں اس کو بخش دے، نہیں نہیں اس کو بخش دے، جب تک کہ وہ بندہ بخشا نہیں جائے گا. کس کس جگہ پر یہ صادق. اب میں کیا کروں؟ یہ صرف میں نے ہی چکھنی ہے مٹھائی، یا میں نے دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ دوسروں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کس قدر خوبصورت چیز ہے. اب یہ جو استاذہ نے اناؤنس کیا نا کہ کورس کروا رہی ہیں، وہ لائیو پڑھائیں گی تفسیر، تو میں اپنی فرینڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ یو نو واٹ، جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے نا، ایکسپیرینسز میں، علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمبلنس میں، انڈرسٹینڈنگ میں. اور ماشاء اللہ استاذہ جو ہیں، انہوں نے فرحت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، انہوں نے کافی دفعہ قرآن پڑھایا ہوا ہے. لیکن اب کی دفعہ کیوں اس قدر خوبصورت مجھے اتنی پیاری فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہ بیسٹ ہوئے گا انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ استاذہ فقہ القلوب پڑھا چکی ہیں، اسماء الحسنہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا چکی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، ڈفرنٹ چیزوں میں ان کی تدبر کی کلاس کافی سارے سپارے کر لیے انہوں نے. اور ڈیپ تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، اور زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اب وہ جب پڑھائیں گی تو وہ بہت ہی زبردست قسم کی تفسیر ہوگی. تو میں انکریج کروں گی کہ سب کے سب لوگ ضرور اس کو جوائن کریں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے نا وہ ایک بازار کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور اس میں ہر بندہ کوئی دھوکے کا سامان بیچ رہا ہے، کوئی اصل سامان بیچ رہا ہے، یعنی ہر بندہ از سیلنگ سم تھنگ. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کے نام پر کس کس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں کون سے سنسیئر بندے ہیں، اور ایسے بندے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ سنسیئر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیئر ہیں. جو ان دونوں چیزوں کو لے کر چلے گا وہی اصل میں ہمارا خیر خواہ ہوگا، وہی ہمارا اصل ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا اصل ٹیچر وہی ہوگا. اور اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسکالرس بن کے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، ہم طالب علم ہیں لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا.
اور وہ اتنی گمراہ کن باتیں کرتے ہیں جس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو حلال کر دیا جس پر امت کا اجماع تھا، یعنی پوری کی پوری امت کا آج تک اجماع تھا. بہت کم لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے انہوں نے کوئی بات اکا دکا ادھر ادھر کی. لیکن ایک انوکھی بات کرنے کے لیے، زیادہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اور لوگوں کو یعنی دین کو ماڈیفائی کر کے فرق بتا کر اور وہ دے رہے ہیں. اور چونکہ لوگوں کو آسانی چاہیے، ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کوئی نہیں کرنا، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، بھئی اس کو سن لو، اس نے یہ بھی حلال کر دیا وہ بھی حلال کر دیا، یہ بھی آسانی کر دی وہ بھی آسانی کر دی، تو چلو اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. ہماری اپنی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی کہ ہم اس کو ویسے ہی لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، ویسے ہی لیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا تھا، ویسے ہی لیں جیسے صحابہ کرام نے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں بائی پاس کروں گی صحابہ کو اور میں صرف کتاب کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کروں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. ایکسکیوز می، یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ پڑھ لکھ کر آپ کا کہیں پیر نہ پھسل جائے. تو ہم کو ضرورت ہے ایسے اسکالرس کی جو قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اتنی احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نہ دیکھوں تم میں سے کسی کو کہ وہ یہ کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی اور حدیث جو ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب ایک اور بات کیا کرتے ہیں، ہم ساری حدیثوں کا تھوڑی انکار کرتے ہیں. ہم ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جو کہ ہمارے دل کو نہیں ٹھکتی، جو ہمارے دماغ کو سمجھ نہیں آتی. یور دماغ اینڈ یور دل از ناٹ دا کرائٹیرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو تو نہیں رکھا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، ایسے ہی نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ. تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے یہ بہترین موقع ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میری ٹیچر ہے تو میں کہہ رہی ہوں، لیکن الحمدللہ کہ بیسٹ ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر یہ ہیں. ضرور پڑھنی چاہیے اور اپنی سنسیریٹی اس کتاب کے لیے شو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کو میں کتنی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کس کس چیز کو اہمیت دی، اپنی اسکول کالج کی تعلیم کو، اپنی یونیورسٹی کو، اپنے کریئر کو کتنا ٹائم دیا. آپ ذرا سوچیں اگر اس میں سے آپ کوارٹر یا اس سے بھی کم ٹائم اللہ کی کتاب کو دیں گے تو بھی یہ کتاب آپ کو آپ کی پوری زندگی کو برکت سے بھر دے گی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے میں وہ چیز نہیں ہے. ہم ہر چیز کی کمٹمنٹ کرتے ہوئے بہت بریو اور ڈیئرنگ ہو جاتے ہیں، لیکن when it comes to the کتاب of اللہ سبحانہ و تعالی we are scared to do commitment. میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نیت کرو اور آپ دعا کرو اور آپ اپنی فرینڈس کو بھی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ حمیرہ آپ وہ کمٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. یعنی دیکھیں دنیا میں ہر چیز ہی ایک کمٹمنٹ ہے. آپ کے گھر کا کام بھی کمٹمنٹ ہے، آپ کے بچوں کو، اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے وہ بھی کمٹمنٹ ہے، ہسبینڈ کی خدمت وہ بھی کمٹمنٹ ہے، آپ کا کریئر، آپ کی جاب وہ بھی کمٹمنٹ ہے. وہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں کہ نہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی ہوئی ہے کرنے کی. تو پھر ایک اللہ کی کتاب کے بارے میں آ کے کیوں بندہ ڈرتا ہے کہ I won't be able to make it. You can do it. Once you start, believe me, if you make dua. جو لوگ ڈرپوک ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہائے گھر والے یہ کہیں گے، ٹائم نہیں ملے گا، میں کر ہی نہیں سکوں گی، ایسے خراب ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ آدھا کیا آدھا نہیں کیا. جو یہ دلوں میں سوچتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ہماری زندگی میں بے چینیاں ہیں، خوف ہیں، ریگریٹس ہیں، ڈپریشن ہے، بیماریاں ہیں. اگر ہم اس کتاب کو پکڑ لیں تو بڑی بڑی ایسی جگہ جہاں پر ہم پھسلنے لگتے ہیں اور ہم ہوپ لیس ہونے لگتے ہیں، یہ کتاب ہم کو کھڑا کر دیتی ہے. یہ ہمیں ہوپ دے دیتی ہے، یہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی.
اور یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ اس کا معجزہ ہے. آپ اس کو کھولیں گے. میں کہتی ہوں استاذہ نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ کھولیں آپ اپنا روز کا سبق، جو آپ کا سبق ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے قرآن شروع کیا تو جہاں پر آپ کا نشان لگا ہوا ہے وہ آپ کا سبق ہے. تو جب آپ اس کو کھولتے ہیں نا، آپ امیجن نہیں کر سکتے وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو کسی زاویے سے دکھا دے گا جو آپ کی ضرورت ہے. آپ ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے. یہ ہم اس سے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خود on our own we are trying to earn money, we are trying to fix our children, we are trying to fix our situation. شاید قرآن سے بھاگ کے ہم یہ سارے کام کر لیں گے. حالانکہ کیا ہے، یہ تو شیطان کی چال ہے. اس کو پتہ ہے آپ نے کتاب کو پکڑا نہیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب آئے گی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور آپ کے وہ سارے مسئلے جن کو آپ خود سے سالو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں طاقت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فکس کر دے گا. تو وی نیڈ ٹو شو سنسیئرٹی ٹو آور بک. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ سنسیئرٹی شو کرنی پڑے گی. کہ اس کا ادب اور اس کا لحاظ ہے. یہ بات منہ سے نکالتے وقت ڈرنا چاہیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم. جی بولیے، کسی نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ قرآن کے بیچ میں یہ علوم کا خزانہ ہے. جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے نا، اس کو یعنی ہر طرح کا علم ہے اس میں. جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جیسے قومیں کیسے اوپر گئیں، کیسے نیچے آئیں. اگر کوئی تھنکر ہے بہت، اس کے لیے بہت ساری چیزیں تھنک کرنے کی. اگر سمپل ایوریج ہیومن بینگ ہے وہ پڑھتا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. جو سوشل ورک کرتے ہیں ان کے لیے بہت چیزیں ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے بہت چیزیں ہیں، جو میتھمیٹیشین ہے وہ ان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی علوم کا خزانہ ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. تو جو کھولے گا اس کو یعنی خیر ہی ملے گی، خیر ہی ملتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو ادب اور جو سنسیئرٹی اللہ کی کتاب ڈیزرو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کو کریں اور اس سنسیئرٹی کو شو کریں. پھر اگلی بات کیا جاتی ہے ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اور وہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق ہے، جس طرح انہوں نے ایک مشکل زندگی گزاری تھی. It wasn't an easy life. ایک مشکل زندگی تھی. ایک رول ماڈل بننا بہت مشکل بات ہے میری پیاری بہنوں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے بچے کہیں کہ آپ ان کی رول ماڈل ہیں، آپ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ باہر کچھ اور ہیں، گھر کے اندر کچھ اور ہیں. ہم سب آپ جب میں کہتی ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں، کیونکہ ہم بہت سافٹلی باہر بولتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ادب اور لحاظ سے، لیکن گھر آ کے اور کچھ ہو جاتے. بہت سارے معاملات میں آپ کو غصہ لگتا ہے تو آپ کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. کچھ بھی آپ رول ماڈل نہیں ہو سکتے. رول ماڈل وہ ہو سکتا ہے جو گھر اور باہر کی زندگی میں ایک ہو. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو دیکھیں، ان کی ازواج مطہرات کو دیکھیں، ان کے فرینڈز کو دیکھیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ مجلسوں کو چھوڑ کر اکیلے ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کیا بات کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، ان کی پیار اور محبت اور ان کا حسن سلوک کیسا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر والے لوگ بھی وہی گواہی دے رہے ہیں جو بڑی بڑی مجموعوں والے گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رول ماڈل کی ایک خصوصیت ہو کہ وہ بالکل ایک جیسا، اس کی ایک پرسنالٹی ہو، دو پرسنالٹیز نہ ہو. وہ جو کہہ رہا ہو وہ کر بھی رہا ہو. تو اگر ہمیں ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ سنسیئرٹی کو شو کریں. اور وہ کیا ہوگی کہ ہم خود بھی ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی وہ باتیں بتائیں
یہ نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں. اب جب عام بندے کے دل میں وہ شک ڈالتے ہیں تو عام بندے کا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ وہ جا کے ریسرچ کرے گا اور سرچ کرے گا اور انٹلیکچوئل ڈسکشنز میں شامل ہوگا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچے گا، کہے گا ہاں جی حدیث صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ عوام کے دل میں حدیث کے بارے میں شک ڈالیں گے تو وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہر حدیث کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ جو خود ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، یا بہت انٹلیکچوئل ڈسکشنز میں چلے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ اسکالرس کے لیول پہ جا کے اسکالرس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں. آپ اس کنفیوژن کو جس کا آپ شکار ہیں اور آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ڈو ناٹ برنگ اٹ ان فرنٹ آف عوام. عوام کے مینٹل لیول بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ٹائم ہے، اور نہ ہی ان کا ریسرچ پاور اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کام کریں گے اور بعد میں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح حدیث صحیح ہے. سو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کا ادب بھی کرنا ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے، اور یہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہوگا. آپ کو ایک بہت مزے کا واقعہ سناتی ہوں. ابھی حسن خاتمہ پہ یہ ہوئی تھی کلاس قریب مجیب کی، تو اس میں سارے لوگ سنانے لگ گئے. حسن خاتمہ کا بھی استاذہ نے بتایا تھا اور سوئے خاتمہ کا بھی ضرور سننا چاہیے. یہ جو ابھی ریسنٹ کلاسز ہوئی ہیں ٹیوزڈے اور وینسڈے کو، اس میں تھا. اور اپنے امی ابو سے بھی کہیں کہ سنیں، اور اگر دادا دادی نانا نانی ہیں ان سے بھی کہیں کہ سنیں. بہت ہی کارآمد انفارمیشن تھی کہ کس طریقے سے ایک انسان کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے اور حسن خاتمہ اس کو مل سکتا ہے. اینی ویز، تو وہ ایک خاتون بتانے لگی، انہوں نے کہا کہ اس طرح امی کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اس طرح قرآن پڑھنے لگ گئی، اور انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا انڈیا میں، اور ساتھ میں یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. بس جب آنے لگتا تھا ربیع الاول تو بڑی ہی خوش ہو جاتی اور بہت ہی محبت کرتی تھی. ظاہر ہے مطلب دین پہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا ان کو. وہ جب فوت ہو گئیں تو کہتی ہیں کہ یہ جو خاتون ہے جن کی امی تھی، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے اور اس میں سب جگہ پہ یعنی وہ بھرا ہوا ویجیٹیشن سے، اور ویجیٹیبل بھی کون سی ہے؟ کدو. کہ اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، تو وہ کدو کا باغ ہے پورا کا پورا، اور بڑے بڑے اس میں یہ کدو لگے ہوئے. اور ایک کونا جو ہے چھوٹا سا وہ خالی ہے، تو اس میں وہ لگا رہی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کی امی کا جو مدرسہ ہے وہ ماشاء اللہ، اور جو باقی کا کام تھوڑا بہت رہ گیا وہ آپ بھی کر دینا کچھ اس میں. پھر اس نے بتایا کہ مدرسے کے آئی تھنک جو بندے تھے انہوں نے، ان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ان کی امی کا غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا ہے. یعنی سبحان اللہ کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محبت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردانی کرتے ہیں اس بندے کی. اور یہ بہت اچھی نشانیاں ہوتی ہیں جب بندہ کوئی فوت ہو رہا ہو اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اور پھر جب وہ فوت ہو جائے تو پھر لوگ اس طرح کے خواب دیکھیں اور اس کی اچھی نشانیاں ہوں. اس کے جنازہ، اس کے میت، سب چیزوں میں ایک نشانی ہوتی ہے. تو اگر دنیا میں رہ کے، بس دنیا یہ ہے ہمارا امتحان، دنیا ہی امتحان ہے. اس میں چھوٹا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہر ایک بندے کے پاس، لمیٹڈ. کوئی ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے. نہیں بتایا گیا کہ کس وقت سڈنلی یہ ٹائم فنش ہو جائے گا. اس کے اندر یو ہیو ٹو ٹرائی یور بیسٹ ٹو برنگ خیر ٹو ایوری ون. یہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہوا ہے، بس جلدی جلدی جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں اپنی سی کوشش. اور اس میں سب سے پہلے جو چیزیں ادب اور لحاظ کی آئیں گی ان میں ایک آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، کہ ان کے میسج کو آگے تک پہنچانا ہے.
اس کو کٹ نہیں کرنا. اور بہت سے لوگوں کا سوء خاتمہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ان تعلیمات کو بھولتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, یا نعوذ باللہ کمتر سمجھتے ہیں, اور اپنے لائف سٹائل کو, او جی ہم تو 2022 میں آ گئے ہیں, ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں, what are you talking about, what kind of lifestyle do you want to adopt living over here, go back home, جاؤ واپس چلے جاؤ اگر اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. یہ باتیں نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی جیسے پاکستان میں ہے ویسے ہی کینیڈا میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعلیمات پاکستان والوں کے لیے, انڈیا والوں کے لیے, بنگلہ دیش والوں کے لیے, ایسے ہی کینیڈا, امریکہ اور یورپ والوں کے لیے بھی ہیں. یہ نہیں کہ یہاں پر اللہ کے اصول اور اللہ کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ بدل گیا اور ادھر اور یہ میں کتنی دفعہ سوئے خاتمہ کا یہ مینشن کر چکی ہوں کہ کوئی مسلمان بندے تھے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے, اللہ تعالیٰ بخش دے, استغفر اللہ. وہ عورت نے آ کے بتایا کہ اس کے ہسبینڈ کے چچا کی ڈیتھ ہوئی, اینڈ آل دا چلڈرن آف چچا آر ویل آف. وہ کوئی امریکن آرمی میں ہے, کوئی ایئر فورس میں ہے, سب بڑے بڑے عہدوں پر لگے ہیں, کوئی ڈاکٹر, کوئی کچھ. اور اگر نہیں تھے تو وہ مسلمان نہیں تھے پکے. جب باپ فوت ہوا تو انہوں نے اس کو جلا کے, وہ جو راکھ نہیں لے لیتے وہ لے لی, اس کو جلایا. ٹائم بھی کوئی نہیں اور نہ ہی ہمیں سارے ریچولز پتہ ہیں. آسان کام یہ ہے کہ حوالے کرو باڈی ادھر, اور وہ راکھ آپ کو لا کے ڈبے میں دے دیں گے اور اس کو کہیں پر دفنا دو. دیٹس اٹ. استغفر اللہ العظیم. یہ چیزیں ہم نے بہت ضروری سوچنی ہے کہ کس چیز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہوا ہے, اور یہ خیر خواہی ہوگی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو مانیں, اس کا اتباع کریں, اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں. پھر اگلی چیز کیا آتی ہے, کس کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کرنی ہے؟ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, مسلمانوں کے اماموں کے لیے. مسلمانوں کے جو امام ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ جو تھا اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تو میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں تو تم میرا ساتھ دینا, اور اگر میں کہیں پر نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے پکڑ لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیسے, جب ان کا دور خلافت آیا تھا تو پوچھا تھا, تو ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا تھا اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ورنہ تلوار سے آپ کو صحیح کریں گے. تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا, اللہ تیرا شکر ہے. یہ بھی خیر خواہی ہوتی ہے. کبھی خیر خواہی میں امر بالمعروف کرنا ہوتا ہے, یعنی آپ نے اچھی بات بتانی ہوتی ہے, اور کبھی نہیں انل منکر کرنا ہوتا ہے, کبھی کسی برائی سے روکنا ہوتا ہے. خیر خواہی کا یہ مطلب نہیں کہ تھاپیاں دیتے جانا کہ بھئی آپ سب ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کر رہے ہو, وہ غلط بھی کر رہا ہو تو نہ, یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے, یہ غلطیاں کرنے سے بچ جائے, یہ بے عزتی سے بچ جائے. یہ جو دعا نہیں ہم مانگتے, اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا و خزی الآخرہ, دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالی ہم کو بچانا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو یہ پتا ہو کہ خیر خواہی ہم کبھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کبھی کسی کو کچھ بات کا حکم دینا ہوگا اور کبھی کسی چیز کو سے روکنا ہوگا. اب چلیں جی, یہ آپ سوچ لیں کہ ہر بندہ ایج پہ ہے اس وقت. خیر خواہ غائب ہو چکے ہیں کیونکہ خیر خواہ سب ڈرتے ہیں کہ as soon as you are going to tell someone something good, they are going to say, who are you? Who are you to judge me? Maybe I love Allah subhanahu wa ta'ala more than you. اور اگر کسی کو کچھ کسی چیز سے روکیں گے تو وہ کہے گا تو بھی اس کو غصہ لگے گا. اتنا الاؤ کرنا چاہیے, اتنی اپنی ایگو کو ذرا دبا کے رکھنا چاہیے, اور اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری کریکشن کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی آپ نے ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا, آپ نے ہمیں درست کر دیا. یہاں عام بندہ اتنا ایج پر ہے تو ائمۃ المسلمین, سبحان اللہ,
اصل میں تو بات یہی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے اور آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، کسی بری چیز سے روک رہا ہے، تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں. ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت نے کھڑا ہو کے کہہ دیا آپ کون ہو یہ کہنے والے کہ جو ہے نا مہر جو ہے وہ کم رکھو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتار کا ورڈ یوز کیا کہ اگر اتنا بڑا خزانہ بھی دے دیا عورتوں کو تو ظاہر ہے مہر میں خزانہ دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، آپ یہ کیوں کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا عمر سے بڑے یہاں پر فقیہ موجود ہیں. آپ نے صحیح کہا ہے. یعنی جسٹ امیجن کہ ہاؤ ہمبل دے ور ٹو ایکسپٹ دا کریکشن. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حج جو ہے وہ اب بار بار نہ کرنا اوپر نیچے، تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے نے احرام باندھا، وہ پچھلے سال حج کر چکے تھے اور اپنے ابو کے گھر کے باہر آ کے کہا لبیک لبیک وہ جو کرتے ہیں حج کا، لبیک اللہم لبیک پڑھی اور کہا میں حج کر. تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ میری کریکشن کرنے والے لوگ موجود ہیں. یعنی جسٹ امیجن کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو 5th خلیفہ مانا جاتا ہے اسلام کا، تھوڑا سا ان کا ٹائم پیریڈ تھا ان کا خلافت کا، لیکن اس میں انہوں نے اس قدر خوبصورت کام کیے تھے اور اتنی زیادہ خیر خواہی کی تھی مسلمانوں کی کہ آج تک ان کی ساری باتیں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. اگر وہ آپ پڑھیں کبھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، انہوں نے ایک بندہ پیسے دے کے اس کو کیا کہتے ہیں جاب دی ہوئی تھی اس کی کہ وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، جہاں حضرت عمر کہتے تھے جہاں میں غلطی کروں آپ نے میرا کرتا کھینچ دینا ہے، مجھے بتا دینا، مجھے ایسے جھٹکا سا لگانا اور میں صحیح ہو جاؤں گا، میری غلطیاں نکالو. ہم کہتے ہیں کہ کوئی غلطی نکالنے والا ہمیں نظر ہی نہ آئے. اگر ہماری کوئی بھی ایسی پوزیشن ہے، ٹیچر ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، دینی لیڈر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، کوئی ہمیں ہماری غلطی نہ بتائے، ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر غلطی کر دی ہے تو اب اس پہ جمے رہیں گے کیونکہ ہم نے کی ہے. نہیں، ہاں، خیر خواہی کے دروازے اپنے لیے کھلے رہنے دینے چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں کچھ کہے تو ہم اس کو درست کر لیں. آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کے بیچ میں کتنا اوپن فورم ہوتا ہے اس چیز کا کہ یو آر الاؤڈ ٹو گیو سجیشنز. آپ کسی کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہو، آپ پکڑ سکتے ہو. اب تو ویسے جھوٹ بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے میڈیا کی وجہ سے کہ کوئی کچھ بھی ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے اور جھوٹ بیچ میں سے بول دیتا ہے اور پیچھے آوازیں کچھ اور لگا دیتا ہے. اتنی زیادہ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے ہر چیز کے ساتھ. پر اینی ویز اگر کوئی غلطی لیڈر بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہماری خیر خواہی کیا ہوگی کہ ہم اس کی ڈائریکٹ کریکشن اگر کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ای میل ایڈریس ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو کریں، اس کو اچھی بات بتائیں، اس کو برائی سے روکیں. ہمارے لیڈرز کے ساتھ آس پاس ایسا جھمگٹا ہوتا ہے کہ جو اس کی غلطی کا اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیتے، اس کو بتاتے ہی نہیں کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم برے بن جائیں گے اس کی نظروں میں، بس اس کو کہتے جو آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں. تو وہ لیڈر کے پھسلنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے ان کی بھلائی کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. پھر کیا چیز آتی ہے؟ ائمت المسلم عامتہم، یعنی عام لوگ جو عوام ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ کھلی مسجد تھی نا، ایسے تو نہیں تھا کہ بلڈنگ جیسے ہمارے دروازے اور یہ چھتیں اور یہ. تو ایک بندہ آیا اور وہ اونٹ سمیت اندر آ گیا اور آ کے تو بڑے ہارش طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ آپ سے بس میں سیدھی سیدھی باتیں پوچھوں گا، آپ سیدھی سیدھی باتیں بتانا اور برا نہ منانا. اور اس نے باتیں پوچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے سکون سے اس کو ساری باتوں کا جواب دیا. یہ نہیں کہا بے ادب، بد لحاظ، اس کو پہلے تمیز سکھاؤ، بات کرنے کی تمیز کیا ہوتی ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے، مسجد میں انٹر ہونے کا کیا طریقہ ہے. ٹھہرو میں اس کو ذرا سیدھا کر لوں پھر میں بتاؤں گا کہ جو اس کا سوال ہے. نہیں، سیدھا سیدھا جو اس نے پوچھا تھا ان باتوں کا جواب دے دیا نرمی کے ساتھ.
خیر خواہی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیڑھا بندہ ہے، میں اس کی کریکشن نہیں کر سکتا اتنی سی ٹائم میں، اس کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، تو میں اس کو وہی بتا دیتا ہوں جو یہ پوچھ رہا ہے. جب ان باتوں کو مان لے گا تو یہ طور طریقے بھی اس کو آ جائیں گے. It is so beautiful, so beautiful. اچھا ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہتھے کوئی چڑھ جیسے ہی ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو ہم نے 10 سال میں سیکھا ہے نا، ہم 15-20 منٹ میں اس کے اندر ڈال کے وہاں سے اٹھیں. ساری چیزیں سچی سچ بتا رہی ہوں. جو ہم نے 10-12 سال میں سیکھا ہے وہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم 15 منٹ میں دوسرے کے اندر ڈالیں اور اسی وقت ہمیں اس کا رزلٹ بھی نظر آئے. اور اگر وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا تو یہ بندہ بہت ہی بدبخت ہے، کس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. ایکسکیوز می، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کتنی باتیں ہم نے کتنی دفعہ ریپیٹڈلی سنی، پھر جا کے کہیں شرم آئی اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا اور پھر اس راستے پر آئے. تو عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا مزاج فرق ہے، ہر بندے کا براٹ اپ فرق ہے، ہر بندے کا بیک گراؤنڈ فرق ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کے اکھڑ پن کی وجہ نہیں سمجھ سکتے کیا ہے، ہم اس کے سخت مزاج کی وجہ نہیں سمجھ سکتے پیچھے کیا چیز تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا. ہم جو چیز ایک چیز اس کو اچھی بتا سکتے ہیں وہ بتا کے سائڈ پر ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ ایک کونا پکڑے نا تو سارا کپڑا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. ایک کونا تو پکڑ لی نا، اس کو تو ہولڈ کرے. لوگوں کو نماز کے بارے میں ہی اگر ہم اچھا سا کچھ سمجھانے لگ جائیں کہ نماز کو پکڑ لو، نماز کو سمجھ لو، ادب کے ساتھ جھکو، ادب کے ساتھ اٹھو، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، گناہوں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، صفائی ہو رہی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت ہو رہی ہوتی ہے. دیر آر سو مینی بینیفٹس. اور جو ایک نماز کو پکڑ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اور راستے، جو سنسیئرٹی کے ساتھ لیتا ہے نماز کو، تو نماز اس کے لیے دروازے کھول دیتی ہے بھلائی کے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہیں. عام لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا اور کیا کہنا چاہیے، ٹالرنس، بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ہو سکتا ہے اس کو نہیں پتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، پتا چل جائے گا. اللہ تعالیٰ جہاں کر سکتے ہیں وہاں کریکشن کر دیں، جہاں اچھی بات بتا سکتے ہیں وہاں بتا دیں، اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں دعا کریں. لیکن ایک اپنے ساتھ باندھ لیں، یا اللہ میرے سے خیر ہر ایک کو ملے. ہر جگہ پہ لکھ دیں، کچن میں لکھ دیں، اپنی ڈائری میں لکھ دیں، اپنے فون میں لکھ دیں. ریمائنڈر ریمائنڈر ریمائنڈر، اللہ میرے سے بس خیر ہی نکلے، میں کسی کو نقصان پہنچانے والی نہ ہوں، میں اپنے شر سے کسی دوسرے کو افیکٹ نہ کروں، میری خیر ہی دوسروں پر پڑے. اور خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی برائیوں کے اوپر بھی مسکراتے رہیں. خیر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس کو برائی سے روکوں تو اللہ اتنے پیارے طریقے سے روکوں، اتنی سافٹنس سے روکوں، اتنے اچھے الفاظ استعمال کروں، اتنے میرے اچھے ایکسپریشنز ہو کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. اور جب میں اچھی بات بتا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں، چھوٹی بات کروں، اس کو سمجھ آ جائے. لیکن میں indifferent نہیں ہو سکتی. I cannot be a selfish person saying I am just gonna mind my own business and I don't even care about others. جاتے ہیں تو وہ جیسے نہیں کہتے go to hell, نعوذ باللہ. We can't do that. We need to be sincere towards others. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ سنسیئر ہوں جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے. جب ہم لوگوں سے واپس کچھ چاہنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بھئی اگر میں اس کے ساتھ بھلائی کروں کی تو یہ بھی میرے ساتھ کرے، اگر میں اس کو اچھا مشورہ دے یہ بھی مجھے دے، اگر میں اس کو کوئی چیز دے رہی ہوں تو یہ بھی مجھے دے، اگر میں آج اس کی مشکل وقت میں مدد کر رہی ہوں تو کل یہ بھی میری مشکل وقت میں مدد کرے.
تو یقین کریں sooner or later we are going to stop doing that good deed, because not everyone is going to be thankful to you all the time. They won't be able to. People can't do that. They can't give you enough. They can't give you what you deserve. They don't have it. They don't. نہیں ہے ان کے پاس وہ چیز جو آپ کو دیں گے. جو آپ کی قیمت ہے نا وہ چکا نہیں سکتے. Don't expect to get it from them then. Don't sell your good deeds for so cheap. اور اگر آپ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے نا خیر خواہی ہر ایک چیز کی, تو پھر آپ کو جو اللہ دے گا نا وہ انبلیویبل ہوگا. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو عزت, محبت, ٹرسٹ ملتا ہے, سکون ملتا ہے. سکون جس کی بہت ہی کمی ہے اس وقت دنیا میں, سکون کی بہت کمی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کے ڈپریشن میں کا شکار ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی اس میں کوئی کمپلیکس ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے. تو آپ کو وہ جو سکون چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کام کر کے آپ کو ملیں گے. لیکن جب ہم دنیا کی خاطر, نام کی خاطر, شہرت کی خاطر, لوگوں سے محبت سمیٹنے کی خاطر, کوئی بھی ہمارا اور کوئی بھی موٹیو ہوتا ہے نا, ہمارے سے وہ نیکی چھوٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمیں واپسی کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی نہیں, تو ہم بڑی جلدی اس سے ایک دم بددل ہو جاتے ہیں اور ہم کسی اور کام پہ لگ جاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی ہمارا ایک کڈز کا گروپ ہے, کڈز تفسیر گروپ, اور رمشا ان میں ٹیچر ہے ماشاءاللہ, قرآن کی بچوں کو پڑھاتی ہیں, بہت ہی پیارا پیارا ماشاءاللہ. تو اس میں باتیں ہو رہی تھی کہ جو گروپس کو ہینڈل کرتی ہیں ٹیچرز, ان کو ماں باپ اتنے برے طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ لگا دیتے ہیں. جب وہ ریمائنڈرز بھیجتی ہیں کہ آپ اپنا ہوم ورک بھیج دیں, بچوں کو کہتی ہیں ہوم ورک بھیج دو, ریزلٹ بنانا ہے, جلدی سے بھیج دیں, آج بھیج دیں, آج ہر روز وہ ریمائنڈر بھیج ہوتی ہے. تو آگے سے کہتے ہیں بھیج دیں گے جب ٹائم ملے گا, ویکینڈ پہ ایک ہی دفعہ سارا کام بھیج دیں گے. اب آپ سوچیں کہ جو بندہ کسی بھی طلب کے بغیر, یعنی نہ اس کو پیسہ مل رہا ہے, نہ اس کو شہرت مل رہی ہے, نہ اس کو کچھ کوئی مطلب اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے اس کے لیے ذاتی طور پر, اور وہ اپنا ٹائم بھی لگا رہی ہے, ایفرٹ لگا رہی ہے, اپنے گھر کی چیزوں کو چھوڑ کے بچوں کے ریزلٹ بنا رہی ہے, ان کو لیسنز بھیج رہی ہے. اب اس کا تو دل ٹوٹے گا اگر اس نے اس لیے کیا کہ یعنی لوگ میری عزت کریں, تو پھر لوگ تو عزت نہیں دے رہے نا. لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا ایفرٹ ہے, کتنی بڑی سیکریفائس ہے جو یہ ینگ بچیاں کر رہی ہیں یا ینگ مدرز کر رہی ہیں, کہ اپنے گھر بار کو میں سے ٹائم نکال کر اور ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں جو ان کی قدر بھی نہیں کر رہے, اور جو ساری دنیا میں بیٹھے ہیں ان سے کوئی ملاقات نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی تحفہ نہیں, کچھ نہیں مل رہا, نہ کوئی ان کو پے مل رہی ہے. اب اگر تو انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو دے will be able to stay firm and they'll continue doing that. لیکن اگر انہوں نے دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے کیا ہوگا تو یہ چیزیں کافی جھٹکا دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم بلوس ہو کر کام کر رہے ہیں اور آگے سے یہ جواب دے رہے ہیں. تو ہم بس اپنے ساتھ باندھ لیں, اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ کی خاطر میں سب کچھ کرتی ہوں اور جی آپ ساری زندگی اللہ ہی کی خاطر کرتی رہیں گی. یہ نہیں ہوتا, یہ حقیقت نہیں ہے. شیطان 24/7 ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ تو جس وقت دیکھے گا کہ غافل ہے بندہ آ کے تو وسوسہ ڈال دے گا, ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, تم کر کیوں رہی ہو, یہ کیا مل رہا ہے تمہیں. وہ دیکھو لوگ جاب کرتے ہیں, عزت بھی ملتی ہے, گاڑی بھی ملتی ہے, گھر بھی ملتا ہے, جاؤ کوئی ایسا کام کرو جس میں تمہیں کم از کم دنیا تو ملے نا, یہاں تو تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ ہے شیطان کے چکر. وہ کتنی جلدی پھسلائے گا, کتنی جلدی ہٹائے گا اس نیکی کے کام سے جو خالصتاً آپ اللہ کے لیے کریں. یو نیڈ ٹو بی اویئر, یو نیڈ ٹو بی کانشیس, الرٹ. جیسے وہ 24/7 ایکٹیو ہے, آپ ایسے الرٹ ہوں 24/7.
کہ میرا دشمن ہر وقت میرے آس پاس ہے اور وہ مجھے نیکی کے کام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو یہ سنسیئرٹی ٹورڈز عام لوگ جو ہے کامن پیپل, یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, اور بہت فائدہ دیتی ہے, آپ یقین کریں بہت فائدہ دیتی ہے. کل ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز اکثر و بیشتر ایسے جیسے ذکیہ بہن نہیں پوچھ رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں اور آپ کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے, یا اللہ میں کیسے اس کو بتا دوں, یہ بہت ٹائٹ پجامہ ہے, نماز ناقص ہوتی ہے, یہ ایسے ہے جیسے کچھ نہیں پہنا ہوا, ٹخنے ننگے ہیں, بازویں ننگی ہیں, سر نظر آ رہا ہے, اللہ کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں کیسے نہیں سمجھ آتی. لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے, وہ دعا کر کے انسان. تو کل میرے ساتھ ایک بیٹھی ہوئی تھی عورت, تو خطبہ ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یثرب کو بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو ان کا ایٹیچیوڈ تھا, اور وہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھتے تھے کہ انہوں نے نام بھی بدلے لوگوں کے جن کے نام خراب تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورہ دیتے تھے کہ نام چینج کرو, نام کا اثر ہوتا ہے. ایسے یثرب کو, یثرب کا مطلب ہے بیماری کا گھر, یعنی بیماری اس میں بہت ہوتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طابہ کہا, طیبہ کہا, مدینہ الرسول وہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس نے کیا کیا, فٹافٹ فون اٹھا کے اور ٹک 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 ٹائپ کرنے لگی اور کچھ کرنے لگی. تو میں نے ہلکا سا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے ایسے اشارہ کیا انگلی سے کہ نہ ابھی نہ کرنا. تو میرے کان میں کہتی ہے میں یثرب کو سرچ کر رہی ہوں. میں نے کہا یا اللہ استغفر, میں نے ایسے اشارہ کیا, انہوں نے کہا اوکے بعد میں بتاؤں گی تمہیں. پھر جب خطبہ ختم ہوا تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھیں کہ اربن تھی کوئی لوگ, کہ یہ جو 2 رکعت ہوتی ہے نا جو ہم آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں جمعے کی, ویسے تو آپ 4 پڑھتی ہو نا, تو وہ 2 رکعت جو ہیں وہ یہ خطبہ سفائز کرتا ہے اس کو. تو آپ جب خطبے میں انٹر ہوتی ہو, ایز اف یو ہیو انٹرڈ یور صلاح, ڈو یو چیک یور فون ان یور صلاح؟ And she said no. تو میں نے کہا تو بس وہ کام نہیں کرنے ہوتے جو نماز میں نہیں کر سکتے, خطبے میں بھی نہیں کرنے ہوتے. So we need to be careful کہ کہیں ہماری نماز نہ ناقص ہو جائے, اس میں کمی نہ ہو جائے. کہتی او I understand, thank you. پر جب وہ مجھے میرے کان میں بولی تھی تو میرا دل ایک دم حلق میں آ گیا. تو میں نے کہا یا اللہ خیر ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں الٹ نہ پڑ جائے نا. تو اور مجھے یہ بھی غلطی لگی کہ میں اس کو بالکل ہی خطبے کے اینڈ میں کہتی, کیونکہ اس نے پھر بول بھی دیا, ایک تو چیک کری تھی اوپر سے بول بھی دیا. اینی ویز آئی لرن ود مائی ایکسپیرینس ٹو. سو سبحان اللہ. پر ایک اس کو بات سمجھ آ گئی, بس ایک بات. اب ٹخنے بھی اس کے ننگے تھے, پر میں نے کہا 2 باتیں ایک وقت میں اٹھا کے ماری گی کچھ, جو ایک بات جو لے رہی ہے وہی لے رہی ہے. تو الحمدللہ وہ بات وہ سن کے چلی گئی. So you just need to see کہ کہاں آپ کو اسپیس مل رہی ہے اور کوئی برا نہیں منا رہا. کبھی ایسے بھی بندہ کہہ دیتا ہے اگر آپ برا نہ منائیں, if I tell you something good, are you going to mind it or are you going to get offended? کچھ لوگ ہوتے ہیں جس سے آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں تو کر لیں اور پھر بتا دیں. تو لیکن انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتے, چاہے کسی بھی لیول پر آپ ان کی خیر خواہی کریں, چاہے وہ دعا کی صورت میں ہی ہے, لیکن آپ نے خیر خواہی کرنی ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے یہ کہہ دینا میرے سے اللہ خیر نکلے, اللہ میرے سے خیر نکلے. اچھا اگلی حدیث کیا ہے؟ اوے ہمارا تو ٹائم بھی فنش ہونے لگا. اینی ویز عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقول فرمایا کرتے تھے, من رأى منکم منکرا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ, کہ جو کوئی تم میں سے دیکھے کسی منکر کو تو وہ چاہیے کہ وہ اس کو بدل دے اپنے ہاتھ سے. غیر یغیر, تغییر کس کو کہتے ہیں؟ بدل دینا, یعنی اس کو کچھ اور کر دینا, اس کو چینج کر دینا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکے, فَبِلِسَانِهِ, تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان استعمال کرے اس کو روکنے کے لیے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ زبان استعمال کر کے اس وقت کی بات کہتے تو کم از کم کیا کرے؟ فَبِقَلْبِهِ, تو اپنے دل سے اس کو برا مانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ
ایمان کی کمزوری ہے. یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ جتنا جتنا ایمان سٹرونگ ہوتا جاتا ہے نا، آپ میں ہمت کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ میں ہمت آ جاتی ہے. اب دیکھیے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے وہ ایک دوسرے کو کیسے روکتے تھے. حضرت عمرو بن العاص تھے جن کو گورنر مقرر کیا تھا مصر کا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے بیٹے نے وہ جو ریز ہوئی، حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے اس بندے کو جو مصری تھا اس کو مارا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ریس میں مجھ سے جیتتے. اس نے آ کے حضرت عمر کو شکایت لگا دی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میں ریس جیتا ہوں تو اس نے مجھے جیتنے پہ مارا ہے کہ تم مجھ سے جیت کیسے سکتے ہو، میں گورنر کا بیٹا ہوں کہ تم. اور حضرت عمر نے صحابی اور ان کے بیٹے دونوں کی پیشی کر لی، اور جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے، بلایا اور وہ مجلس ہوئی اور وہ سارے لیڈرز جو تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس بندے کو بلایا، اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور کہا مارو مارو اس کو، جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا مارو، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ بے انصافی نہیں کر سکتے. اور مارا مارا مارا، اور پھر کہا اس کے باپ کو بھی مارو، کہ اس کے باپ نے اس کو اتنا چڑھایا کیوں سر پہ، اتنا سپوائل کیوں کیا کہ یہ باہر جا کے یہ کام کر. اس نے کہا میں نہیں، ان کو نہیں مار سکتا، ان کو نہیں ماروں گا. تو صحابہ کیا کرتے تھے، اب جیسے کوئی برائی نظر آتی تھی اس اسٹرانگ قسم کا وہ لیتے تھے، سٹینڈ لیتے تھے، اس سے برائی رک جاتی تھی، فوراً کے فوراً اس کو آڑے ہاتھوں سے لیتے تھے. وہ جیسے مسلمہ کذاب تھا، جیسے زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ تھے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ یہ معنی زکوٰۃ تو ہے لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اللہ کی قسم کہ اگر یہ پلر آف اسلام ہے نا زکوٰۃ، اگر آج کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل وہ روزے کا انکار کرے گا، پرسوں وہ نماز کا انکار کرے گا. ابھی اسی وقت ان کو فکس کرنا ہے. اور ان کے خلاف اعلان جنگ ہوا تھا کہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر یہ دیتے تھے نا زکوٰۃ کا، بھی نہیں دیں گے تو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے میں ان سے جنگ کروں گا. تو اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روکتے تھے، جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے. یہ پتا چلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہم جنگ جیتے ہیں. اسی وقت جنگ کے دوران خالد بن ولید کو معزول کر دیا. You come down. It's not you. It's اللہ سبحانہ وتعالی. اور عبید اللہ بن جراح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا دیا جنگ کے دوران. انہوں نے بہت کہا کہ جنگ کے دوران ایسا کریں گے، سپاہی ایسے ہو جائیں گے، پھوٹ پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہ، یہی ہوگا. ایمان ہمارا نہیں خراب ہو سکتا، اللہ دیتا ہے فتح، کوئی بندہ نہیں دے سکتا. یعنی جو بھی منکر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دنیاوی لحاظ سے یعنی معاشرتی طور پر بری ہو، شریعت نے اس کو برا کہا ہو، نہ سے انکار کیا ہوا، جو اس قابل نہ ہو کہ جس کو ایکسیپٹ کیا جائے برائی. تو آپ صحابہ کی مثال دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کو، یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو آ کر کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں. آپ آئیے، ہم نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی نہیں دیکھا، آپ لوگوں کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ بیٹھے یہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے تو ٹھوکر لگائی تھی ان کو، ان کی گٹھلیوں کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے تو اتنا دیر بھی نہیں گزری اور لوگوں نے خود سے چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دی ہیں. تو یعنی جتنا بندہ سٹرونگ ہوتا ہے نا ایمان کے طور پر، اتنا ہی پھر وہ منکر کے خلاف سٹرونگ ہوتا ہے. اب ہم جیسے جیسے کمزور ہوتے جاتے ہیں نا، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اتنے اتنے ہم منکر کو ہٹانے کے لیے بھی کمزور ہوتے ہیں. کبھی یعنی ڈیفینیٹلی ایمان کی کمزوری تو ہے نا. پھر اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہمارے میں اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں. بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو
پاکستان میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بڑا ہی پیارا ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے. تو کسی دوسرے نے سن کے, جو دین والے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا ٹی وی اتنا کوئی بہت اعلیٰ چیز ہے کہ ایک پورے کا پورا کمرہ اس کے نام لگا دیا جائے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ بڑی ایکسٹریمسٹ بات ہو رہی ہے. نہیں, سیریسلی, واقعی آپ سوچیں, آپ نے ایک کمرے کو ٹی وی کے نام کر دیا ہے. یہاں ہم رہ رہے ہیں نا, ہم یہاں پر سکھ ہے نا, تو سکھ کیا کرتے ہیں, گرنتھ صاحب جو ہے نا, ان کی جو کتاب ہے, ایک پورا بیڈ روم اس کو دیتے ہیں. بیڈ روم اور بیڈ پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گرنتھ صاحب پڑی ہوتی ہے, ان کی کتاب جو ہوتی ہے, اور وہ کمرہ انہوں نے اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے, جیسے ایک بندے کے لیے ہوتا ہے نا وقف, اس طرح. تو میں ہنس رہی تھی, میں نے کہا جی یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں, مجھے اور تو کنٹریز کا نہیں پتا, مجھے انڈیا کا نہیں پتا کیونکہ میں پاکستانی ہوں, تو میں پاکستان کی بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں لوگوں نے ٹی وی کو ایک انسان کی حیثیت دے دی ہے, گھر کا فیملی ممبر. اگر آپ اچھا ماں باپ کے خلاف کچھ کہہ لیں, بہن بھائیوں کے خلاف, کوئی اتنا مائنڈ نہیں کرے گا. اگر آپ ٹی وی کے خلاف کہہ کے دیکھیں, آپ منہ کھولیں اور آپ کو لگ پتا جائے گا کہ بھئی کیا بات ہے, مائنڈ یور اون بزنس, واٹس رانگ ود یو. خبروں کے لیے لگایا ہوا ہے. اب خبروں کے دوران ایڈز اور میوزک اور ناچ اور گانا اور ڈرامے اور کیا کیا نہیں چل رہا, لیکن یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی تھنگ اگینسٹ ٹی وی, بیکاز ٹی وی از دیئر فیملی ممبر. ہر بندہ چپ کر جاتا ہے, ٹی وی کا منہ نہیں بند ہوتا, اور آپ اس منکر کو اپنے ہاتھ سے روکیں, اوئے ہوئے ہوئے, اٹھ کے ٹی وی بند کر دیں, کیا ہوگا؟ شامت آ جائے گی. تو فبی لسانی, تو پھر اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں. بتائیں کہ کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, کس قدر گند بلا آنکھوں کے اندر چلا جاتا ہے, اب دماغ کے اندر پرنٹ ہو جاتا ہے. It is so hard to take out those images or thoughts. دماغ بکھر جاتا ہے, انسان فوکسڈ نہیں رہتا. ظاہر ہے جتنی فضولیات زندگی میں ہوتی ہیں اتنی زیادہ پھر دماغ بکھرا ہوا ہوتا ہے نا, وہ فوکس تو نہیں رہتا ایک چیز پہ کہ اس کا کوئی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے, حنیف مسلم, فوکس تھے, کوئی اور کام ہی نہیں تھا. کل ہم بیٹھ کے بچوں کے ساتھ میں بات کری تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا گاؤں کی طرف چلے جائیں, یعنی ایسے علاقوں میں, بتا رہے تھے کہ نیند جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی, کیونکہ جب تک پچ ڈارک نہیں ہوتا تو ہماری باڈی کا وہ میکنزم جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا کہ رات ہو گئی ہے. تو چونکہ وی آر ایکسپوز ٹو اے لاٹ آف لائٹس ان سٹیز, ہمارے کمپیوٹر کی لائٹ, ہمارے ٹی وی کی لائٹ, ہماری نائٹ لائٹ, there are so many things کہ جو ہنڈرنس ہوتی ہے ہماری ڈیپ سلیپ کے. تو پھر اسی پہ بات ہونے لگی کہ دیکھو کون سے لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں, جلدی سوتے ہیں, جلدی اٹھتے ہیں, کہ ان کے دماغ فضولیات سے خالی ہوتے ہیں. یہ جو ٹی وی, کمپیوٹر, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام, یہ اتنی ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی ہے کہ ہمارا دماغ بکھر چکا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سیریس تھنکنگ کے لیے, کہہ لو کہ مینڈنگ ٹائم, کہ کسی چیز کو ہیل کرنے کا ٹائم مل جائے. جتنی دیر میں ایک چیز ہیل ہو رہی ہوتی ہے دوسرا زخم لگ چکا ہوتا ہے. تو پھر لسان سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہارمفل ہیں, ویسٹیج آف ٹائم ہے, ہاؤ کین وی گیٹ پیس آف ہارٹ, پیس آف مائنڈ, لیس انفارمیشن. بہت زیادہ انفارمیشن کٹھی ہو جاتی ہے تو انسان کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر سکتا. اسٹے فوکسڈ, ایٹ لیسٹ لرن قرآن ونس ان یور لائف, فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ. یہ کوالٹی ٹائم آپ ایک دفعہ دے دیں گے قرآن کو, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں چوائسیز بڑی آسان ہو جائیں گی. یو مائٹ میک مسٹیکس ایون آفٹر دیٹ, بیکاز ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد بندہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ کم ہو جاتی ہیں مسٹیکس. تو لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں
اور اس برائی کو اپنی سی کوشش کر کے بدلنے کی کوشش کریں اپنی زبان سے, جہاں پر آپ ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سے بچے ہیں جن کے ہاتھ سے ہم ان کا ٹیلی فون لے سکتے ہیں؟ Impossible, impossible. Like it is a big offense. They get offended. آپ نے ٹچ کیوں کیا؟ ہاتھ سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ دیجئے کہ یہ رکھ دیں یہاں پر, ٹچ نہیں کرنا. ہماری سے ایک سہیلی کہتی ہوتی ہے یہ الہ ہے, جیسے بچڑا تھا نا بنی اسرائیل کا, ایسے اب ہمارے موبائلز ہمارے بچڑے بن گئے ہیں کہ کوئی اس کو ٹچ نہ کرے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, وہ الہ بن گیا ہے. تو you are unable to stop people or take the things away from them, so you need to use your tongue. اور پھر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ زبان سے بھی کسی کو کہہ سکیں, تو پھر ایمان تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا. تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے نا, یہ نہ کہیں کہ بھئی الاؤ کر دو, everything is okay. Just like right now, what happens, they announce that this thing is illegal, unacceptable, but then what happens کہ وہ والا فرقہ, وہ والا جو گروہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے, وہ اپنی لابینگ کر کے اور میڈیا کو یوز کر کے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. تو سوسائٹی اس کے دروازے کھول کے اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے, اٹس الاؤڈ. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پروموٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. منکر کو منکر ہی سمجھنا ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھنے لگ جانا. لیکن جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے کیا ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو الاؤ کرتے کرتے ان کو ایکسپٹ, پھر اپریشیٹ, اور پھر پروموٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ خیر خواہی کے چیپٹر میں کیوں یہ والی حدیث آئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم لوگوں کے خیر خواہ ہوں گے تو پھر ہمارا ہاتھ بھی کام کرے گا, اور ہماری زبان بھی کام کرے گی, اور ہمارا دل بھی کام کرے گا. اور اگر ہم کسی کے خیر خواہ نہیں ہوتے تو ہم کہیں گے کہ ہر کوئی بندہ مائنڈ یور اون بزنس, پرسنل میٹر ہے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. I am just doing whatever I can and don't expect me to do anything for others. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایسا ہوگا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے, اور وہ نیکی جو آپ اکیلے کر رہے ہیں, you won't be able to sustain yourself. You won't be able to continue doing that. آپ کے پیر کے نیچے سے بھی زمین خدا نخواستہ کھسک جائے گی جب لوگوں کو, جب یہ ہے نا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جس میں صرف گناہگار ہی نہیں پکڑے جائیں گے, بہت سے نیکوکار بھی اس کے چکر میں آ جائیں گے, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب برائی بہت پھیل جاتی ہے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر رشوت لوگ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے ہی جائیں, ہم کیا کریں, اور لے رہے ہیں تو لے ہی جائیں, ہم کیا کریں. ایک وقت آئے گا کہ آپ بجلی کا بل دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ کہیں گے لاؤ رشوت دو. آپ نے کیوں نہیں روکا اس کو, آپ نے کیوں نہیں اس کو برا کہا, آپ نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گی, آپ اخبار لاؤ, ٹویٹر میں لگاؤ, فیس بک پہ لگاؤ, رشوت نہیں دینی, رشوت نہیں دینی, کسی نے نہیں دینی, کوئی نہیں دے گا, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم چیزیں ہمارے کام ہوں, ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. لیکن جب آپ نے الاؤ کیا کہ کوئی نہیں لے رہا تو لیتا جائے, میں کون سا لے رہی ہوں, تو پھر ایک وقت آیا جب آپ کو بھی دینا پڑ گیا, آپ بھی اس کے چکر میں آ گئے. آپ اکیلے تو نہیں نہ رہ سکتے. اگر معاشرہ ڈوب رہا ہے, اگر ایک کشتی والے سوراخ کر رہے ہیں کشتی کے پیندے میں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کری جائیں, میں تو یہ بیٹھی ہوں, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, تو پوری کشتی ڈوبے گی یا آپ کو علیحدہ سے ایک تختہ مہیا کر دے گی کہ لو جی تم تو ادھر بیٹھ کے تیرتی رہو, ہم سب ڈوب جائیں گے؟ نہیں, ساتھ ہی لے کے ڈوبے گی. So we need to be sincere towards people. ایون نان مسلم کوئی پاس سے گزر جائے, دعا کر دیں اللہ اس کو ایمان کی طاقت دے دے, ایمان دے دے, کوئی راستہ اس کے لیے کھول دے, کوئی بندہ اس کو مل جائے, کوئی کتاب اس کو مل جائے, کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے اس کی زندگی میں کہ یہ ہدایت کو پکڑ لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سنسیریٹی دے. ایک واقعہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے لیکن میں پھر سناؤں گی, اور وہ سنسیریٹی پہ ہی بیسڈ ہے, صحابہ کے بارے میں, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اور ایک بندہ
شکار کرتے کرتے دور نکل گیا اور اس نے جو مارا تیر تو وہ جا کسی آدمی کو لگا اور مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے پکڑ لیا اس کو، اس بندے کو جس کا وہ تیر تھا یا جو بھی اس نے مارا تھا، اور اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے باپ کو مارا. اس نے کہا کہ میں دور سے آیا ہوں اور مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کیسے اس کو لگا، میں نے کوئی اس کو نشانہ تھوڑی بتایا تھا، یہ تو قتل خطا ہے اور میں نے جان کے بوجھ کے نہیں مارا، مجھے چھوڑے میں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ قصاص ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں جی قصاص ہوگا. دیت نہیں لیتے ہو؟ نہیں، ہم دیت نہیں لیں گے، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، جان کے بدلے میں جان. تو جی ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ پلیز مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے گھر کو جاؤں اور اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں قصاص میں مارا جا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ ساری زندگی انتظار میں ہی لگے رہے اور ان کو امید ہی لگی رہے کہ میں آ جاؤں گا لیکن میں مر گیا ہوں گا. تو ساروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں چھوڑ دے، نہ ہم تمہارا جانتے ہیں کہ گھر کے در ہے کیا، اور تمہیں جانے دے اور تم واپس ہی نہ آؤ جب تک کہ تمہارا کوئی گواہ نہ ہو. اب جب اس نے کہا کہ کوئی میری گواہی دے دے کہ میں واپس آؤں گا، کوئی میرا ساتھی بن جائے، اور کوئی بھی نہ کھڑا ہو، ظاہر ہے کہ کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، تو جس کو نہیں جانتے اسٹرینجر کی کوئی گواہی کیسے دے. تو ایک بہت ہی بڑے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آئے گا. حضرت عمر نے منع کیا کہ آپ مت کریں، اگر یہ واپس نہ آئے تو آپ کی جان جائے گی، آپ کے ساتھ میں مارے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ سچا بندہ لگتا ہے، جاؤ آپ اپنے گھر والوں کو بتاؤ، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واپس آؤ گے. اس نے 2-3 دن کا جو بھی ٹائم لیا تھا وہ چلا گیا. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گیا تو رات کو میں سوچنے لگا کہ واقعی میں تو اس کو بالکل نہیں جانتا، اور اب وہ کیسے واپس آئے گا، اور اگر وہ واپس نہ آتا میری جان جاتی ہے. تو کہتے ہیں بڑی بے چین رات گزاری، اور وہ دن آ گیا جبکہ اس نے آنا تھا اور سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور سب کو ٹینشن. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ کیا ٹینشن ہوگی کہ اتنا بڑا صحابی مارا جائے گا قصاص کے بیچ میں. اور جب بالکل اینڈ ٹائم آ گیا اور لوگ انتظار کرتے تھک گئے اور فیصلے کا وقت آ گیا تو دور سے گرد نظر آئی تو لوگوں نے دیکھا تو وہی گھوڑے پر آ رہا تھا. تو وہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں آئے؟ حضرت عمر نے کہا تم کیوں آئے جبکہ تم بھاگ بھی سکتے تھے، ہم تو تمہیں نہیں جانتے تھے. اور تو اس نے کہا کہ جب اتنا بڑا مطلب اتنے ٹرسٹ کرنے والے لوگ موجود ہوں، اتنے سنسیئر لوگ موجود ہوں مسلمان کے، تو حق نہیں بنتا کہ میں ان کو دھوکہ دوں، میں نے تو آنا ہی آنا تھا. تو سب کی جان میں جان آئی اور سب بہت خوش ہوئے. تو حضرت عمر نے ان لڑکوں کو دیکھا کہ تم ابھی بھی قصاص لوگے. تو انہوں نے کہا کہ جب اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو سچ بولنے والے ہوں اور دوسرے کی خیر خواہی اور دوسرے کی سنسیئرٹی کو ریگارڈ کرنے والے ہوں، تو حق نہیں بنتا کہ اس بندے کو ہم مارے جو اتنا سچا تھا اور جس نے اپنا وعدہ نبھایا. تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا. تو سبحان اللہ، یہ ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے. آپ نیکی اور خیر خواہی کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ ریپل افیکٹ ہوتا ہے، وہ دور دور تک پھیل جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح اس کا آم، آ، کہتے ہیں نا پھیلاؤ کتنی جلدی ہوا اور کتنا پازیٹیو افیکٹ پڑا. تو کبھی بھی فضول باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کام کی بات کریں. اور جس گروپ کے بھی، جیسے ہم واٹس ایپ کے گروپ میں ہوتے ہیں نا، تو اوپنلی یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہ یو نو وی آر آل اوپن فار اینی کریکشن. We are all open. We are not going to get offended if someone is going to correct us. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے حسن اخلاق کا گروپ بہت اس معاملے میں اچھا ہے کہ اگر کسی کی بھی کریکشن کی جاتی ہے وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کبھی بھی برا نہیں مناتے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی. ورنہ کچھ گروپس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی کریکشن کرتے ہیں تو وہ offend ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ کرتے وہ کرتے اکیلے میں بتاتے. اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلطی کروں. اس میں پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوگی، میں نے غلطی کی، میری کریکشن ہو گئی، میرے بعد 250 لوگ اور اس میں گروپ میں ہیں، ان سب کے کریکشن ہو گئی. اگر اکیلے میں میری کریکشن ہوتی تو ایک بندے کی ہوتی، لیکن اب میری وجہ سے کتنے لوگوں کو خیر مل گئی. میں نے غلطی کی اور میں بھی درست ہو گئی اور بہت سارے اور لوگ غلطی سے بچ گئے. سوچنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب لوگوں کے دلوں کو کھلا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری خیر خواہ ہماری غلطیاں پکڑتے ہیں اور ان کی کریکشن کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں، نہ یہ کہ ان سے ناراض ہوں.
اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی لوگوں کے خیر خواہ ہوں، اور جیسے حدیث میں آیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کریں کہ ان کے پیغام کو پھیلائیں، لیڈرز کے لیے اچھے ثابت ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ثابت ہوں، اپنے عوام مسلمانوں کی جو ہے ان کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو خیر خواہ بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر جلدی سے کوئی کامنٹ کرنا ہے آپ نے کر لیجیے، آئی ایم سو سوری، مجھے آپ کے لیے زیادہ ٹائم چھوڑنا چاہیے پر سو سوری، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ جی کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو ضرور شیئر کیجیے جلدی سے کہ ہمارا۔ جزاک اللہ خیر میم، بہت اچھا لیکچر تھا، اور جو یہ بات آپ کہہ رہی تھی نا کہ منکر کو روکنے والی، اس پہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم بھی الٹیمیٹلی پھر وی اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ، اگر ہم روک نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خود کو انفلوئنس نہ ہو رہا ہو، جیسے کسی کمیونٹی میں آپ ہیں یا کسی جگہ پہ آپ ہیں اور ایک ہی پیٹرن یا ایک ہی ایٹیٹیوڈ آپ دیکھ رہے ہو یا کوئی بھی ایکٹ دیکھ رہے ہو، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ چلو خیر ہے میں تو نہیں بول سکتی یا روک سکتی، یا حالانکہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ ریسپیکٹفلی بھی آپ کنوے کر سکتے ہو، بٹ اسٹل اف یو اسٹے سائلنٹ تو آپ تھوڑے عرصے بعد دیکھو گے کہ وہ رنگ آپ پہ بھی چڑھنے لگ جاتا ہے اور آپ بھی اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہو۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کے کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم ان کو روک رہے ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کے لیے بھی ایک وہ فائدے کی چیز کر رہے ہیں نا۔ بالکل صحیح بات۔ ہمارا بہن جی جی زینت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ہمارا بہن مجھے کچھ کہنا تھا، جی تو اصل میں کسی نے مجھے یہ بات بتائی یسٹرڈے، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کسی نے کچھ کہا ہوا اور میں کریکٹ کرنے لگی تھی، اور میں نے پوچھا ان کو یہ وقت صحیح ہے؟ کہا زینت میں ایک بات بتاؤں گی کہ رسول صم جب مسجد میں تھے وہ آدمی آیا تھا، اس نے پیشاب کی تھی تو اس کو رسول صم نے رائٹ اوے روکا نہیں تھا، تو اس کو کرنے دیا اور پھر اس کے بعد اس کو روکا، اس کو بتایا گیا۔ تو کہا کبھی کبھار حکمت کے ساتھ نا انسان کو دھیرے دھیرے بتانا پڑتا۔ تو مجھے یہ بالکل صحیح بات ہے، دھیرے دھیرے بتانا پڑتا ہے، یہ تو حکمت ہر جگہ پہ چلے گی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا اس کو ایک ٹول نہیں بنا لینا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ابھی نہ بتانا، ہمیں ابھی کریکشن نہ کرنا ہماری، وہ کسی اور طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں حدیث کو۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا نا، بالکل نہیں چھوڑ دیا، بالکل نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں، وہ اچھے سے غلطیاں کر لیں، اور پھر کبھی اگر موقع ملا اور ان کا دل چاہا تو آپ ان کو کچھ بتا دینا۔ تو آپ نے حکمت کے ساتھ، اگر کسی کو رازداری پسند ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اگر اس کی کریکشن ہو تو یہ اوفینڈ ہو جائے گی، آپ آرام سے چپکے سے کوئی میسج کر دیں کہ I just wanted to tell you this and you're so good، بہت اچھی ہو آپ ان چیزوں میں، تو بہت سو سے اچھی ہو، I really like you, I really appreciate you, but this thing I just wanted to tell you کہ maybe this thing is wrong نا، یہ مجھے اس سے پتا چلا تھا، اس سے پتا چلا، یعنی جیسے آپ کا بات کرنے کا انداز ہوگا نا، اس سے وہ ایک دم اس چیز کو، جن لوگوں کو تعریف اچھی لگتی ہے نا، آپ واقعی سچی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کی تھوڑی سی تعریف لکھتے ہیں نا، تو وہ اس تعریف کی وجہ سے آپ کو وہ بھی جیسے نا مزے کی آئس کریم کھلا رہے ہو اور اسی کے بیچ میں ٹیکا لگا دیں۔ ڈاکٹر کیا کرتے، لالی پاپ دکھاتے دکھاتے بچے کو ٹیکا لگا دیا، تو وہ آئی کرتا ہے، پر اس کو ڈومینیٹنگ چیز کیا ہوتی ہے، میری زبان پہ لالی پاپ لگ رہا ہے، میٹھا میٹھا، تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو میٹھا میٹھا کھلا کے تو وہ ٹیکا لگانا ہوتا ہے، بس یہ بھی حکمت ہی ہوتی ہے، الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے۔ اور جی بارک اللہ فیک، چلے پھر ٹھیک ہے، اگر کسی اور نے بات نہیں کرنی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوئے گی۔ جزاکم اللہ خیر فار کمنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتوں سے اور رحمتوں سے ہمارے گھروں کو بھر دے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے۔ پڑھائی کے بعد دعا ضرور کیا کریں اپنے لیے۔ اور کیا آج کی دعا ہم نے سیکھی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔